अल्हम्दुलिल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन आमीन। अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज आपकी सूरतुल मुल्क की क्लास नंबर 35 है और इंशाअल्लाह इस क्लास में आप आया नंबर 5 को इंशाअल्लाह ताला कंप्लीट करेंगे। आया नंबर 5 सूरह मुल्क की हमने इसको मुख्तलिफ एंगल से पढ़ा है। इसमें बहुत सारी चीज़ें आपने सीखी, लर्न की। और अब लास्ट जो इसका जुमला था इसके ऊपर हम बात कर रहे थे लास्ट क्लास में, जिसमें अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया है वअअतदना लहुम अज़ाब सईर, तैयार किया है हमने, प्रिपेयर किया है हमने उन्हीं के लिए, सिर्फ उनके लिए अज़ाब सईर, सजा, अजाब, पनिशमेंट साइर की। साइर से मुराद आप सबको पता है क्या है। साइर आग है, लेकिन आग की कौन सी किस्म है? आग की बहुत सारी टाइप्स हैं। आज मैं उनके नाम, वैसे तो आप सब जानते हैं क्योंकि कुरान पढ़ते हैं आप सब, और उसमें सारी टाइप्स का जिक्र है। और ख़ास तौर पे आखिरी जो आयात हैं, सूरतें हैं, उनमें चूँकि क़यामत का जिक्र है ज़्यादातर, तो जहन्नम का जिक्र है, अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार। आज आपको बार बार ये दुआ पढ़नी पड़ेगी, मांगनी पड़ेगी, क्योंकि आज हम इसका जिक्र बहुत ज़्यादा करने वाले हैं। तो आप ख़ुद भी मांगे, जब मैं अगर बार बार ना भी मांगूँ तो आप ज़रूर इसको फ़ौरन जब भी नाम आए तो मांगे। तो साइर जो है आग का नाम है, आग की टाइप का नाम है। तो इंशाल्लाह इसके ऊपर हम बात करेंगे। तो ये, लेकिन इसका जब हम उर्दू में ट्रांसलेशन करते हैं तो वो मीनिंग बनता है भड़कती हुई आग। आग की डिफरेंट टाइप्स होती है ना, देखने से, विजुलाइज करने से। तो जो कुरान में आग की टाइप्स आई हैं वो थोड़ी सी हम डिस्कस करने वाले हैं। अच्छा, अब यहाँ पे इस वाली आयत के जुमले में बहुत सारे रूल हैं जो ऑलरेडी हम थोड़े से तो पढ़ ही चुके हैं, लेकिन रूल से मुराद के तदब्बर करने से बहुत सारी ऐसी चीज़ों पर गौर करने का मौका मिल रहा है जो आम हालात में हम नहीं कर रहे होते। तो यहाँ बेसिकली किसके लिए अल्लाह सुब्हानहू तआला ने ये वाली सज़ा, ये वाली आग तैयार की है, ये स्पेशल किसके लिए की है? शयातीन के लिए ख़ास। और कैसे पता चल रहा है? ये लाहुम से, शयातीन के लिए। और लाम यहाँ भी आ रहा है, इस्तेमाल हो रहा है ख़ास शयातीन के लिए, उनके लिए। फिर ज़मीर उनकी तरफ पलट रही है। तो शयातीन यानी जिन, दोनों। शैतान जो होती है ना, उसकी सिफ्त होती है ना, तो बेसिकली तो जिन्नात है ना, इबलीस था जो, और फिर उसकी आगे सारी नस्ल। तो उनके लिए यानी इन जिन्नों के लिए हमने तैयार की आग। ये अल्लाह सुब्हानहू तआला कह रहे हैं, राइट। लास्ट क्लास में इसका एक टॉपिक पढ़ा था, और वो क्या था? बिगनिंग की थी हमने, क्या थी वो टॉपिक बताएं? कि शैतान तो आग से बना है, जिन तो आग से बना है, फिर आग में कैसे जलाएंगे? तो उसके लिए हमने पहले उसकी, इस टॉपिक को, इस सवाल का जवाब तो अभी नहीं हमने डिस्कस किया था। उससे पहले शैतान की या जिन्नों की जो साख्त है, उनका जो नेचर है, उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ा था कि जिन किस टाइप, किस से बना है, कैसी उसकी नेचर है, मतलब उसका जो बॉडी है या उसका जो मखलूक है वो किस टाइप की है। तो उसमें फिर हमने इसकी डिटेल यहाँ पढ़ी थी, क्योंकि ये सवाल आप लोगों के या मेरे जहन में नहीं, ये और बहुत लोगों के जहन में शुरू में आया है। तो कुरान से ही हमें उसकी दलील मिलती है कि जिन जो हैं वो किससे तख्लीक हुई है उनकी? नारिस्सुमूम, मिन नारिस्सुमूम, कि वो ख़ास किस्म की आग है जिससे उनकी तख्लीक हुई है। समूम का जो अगर हम खुलासा करें, नीचे बहुत डिटेल से इसके माने आ रहे हैं, मुख्तलिफ एंगल से इसकी तारीफ है समूम की।
جس کے اندر نہایت ہی زیادہ گرمی یعنی حرارت کا میننگ ہوتا ہے ایک ہی ٹائم میں، اور پھر باریک اور نرم، لطیف، لائٹ جس کو کہتے ہیں، اور پھر جسم کے اندر سرائیت داخل ہونے والی، اندر تک چلے جانے والی چیز، اور پھر اس کے بعد زہریلی بھی۔ سموم ورڈ کی بات اور ایمانے اور اس کے بتائے جا رہے ہیں نا۔ اب یہ ساری جو صفات ہیں یہ کس کے اوپر فٹ آتی ہیں؟ کس پہ فٹ آتی ہیں؟ جن پہ، ٹھیک ہے، کیونکہ وہ آگ سے بنے ہیں تو گرمی حرارت تو ہے ہی، ہائی ٹیمپریچر، اور اس کے علاوہ وہ آپ کو پتہ ہے کہ ہر ایک کے اندر چلے جاتے ہیں، انسانوں کے اندر بھی چلے جاتے ہیں، مختلف شکلیں بن جاتی ہیں ان کی، تو اندر تک چلے جاتے ہیں۔ اور آپ نے حدیثیں بھی پڑھی ہوں گی کہ ہمارے خون کے اندر شیطان جو ہے وہ پھر رہا ہے، تو اس سے بچنا ہے ہمیں، ہر ایک انسان کے ساتھ اس کا ہمذات ہے نا۔ تو شیطان کے اندر یہ ساری خصوصیات ہوتی ہیں نا، تیزی اور اندر گھس جانا اور تیزی سے موو کرنا، جیسے کہ دیکھیں آسمانوں تک چلے جاتے ہیں نا، تو یہ بات ہوگی۔ اچھا، اس کے بعد مختلف جگہوں پہ مختلف ٹرانسلیشن میں ایک یہ بھی آتا ہے کہ یہ جو سموم، ایک تو لو کے لیے گرم ہوا، زہر آلود ہوا جو اندر تک چلی جاتی ہے، تیز جلانے والی، گرم، جسم کے اندر داخل ہو جائے، ہلاک کر دے، اپنا زہریلا پن کا اثر دکھائے۔ اب یہ جو زہر عام زہر ہے اس طرح تو نہیں ہے، ورنہ تو انسان مر جائے اگر شیطان اس ٹائپ کا زہر ہو۔ ایکچولی جنات جو ہوتے ہیں نا وہ وسپر کرتے ہیں نا، وہ تو اور طرح کا زہر ڈالتے ہیں کانوں میں، وہ تو انسان کو ڈفرنٹ طریقے سے مارتے ہیں، ان کے اپنے ذریعے، اپنے اعمال کے ذریعے مارتے ہیں نا، تو یہ ان کی خصوصیات میں آتا ہے۔ پھر اس کے بعد اس کا جو ٹرانسلیشن کیا گیا ہے کہ یہ بغیر دھوئیں کے ایسی آگ ہے جس میں دھواں نہیں ہے۔ تو بیسیکلی آگ کی ڈفرنٹ ٹائپس ہوتی ہیں نا، لیکن جب آگ جلتی ہے تو اس میں سے اسموک تو نکلتا ہے، رائٹ، لیکن کچھ ایسی آگ ہوتی ہیں، فائر ہوتی ہیں جن میں سے اسموک نہیں نکلتا، ٹھیک ہے، خالی آگ جل رہی ہوتی ہے۔ اور ویسے بھی آپ سبھی نے باربیکیو تو کبھی نہ کبھی کیا ہی ہوگا، تو جب آپ آگ لگاتے ہیں کوئلوں کو یا لکڑیوں کو، جس کو بھی، تو شروع میں تو بہت دھواں نکلتا ہے، ایون گاؤں میں ان جگہوں پہ لوگ کھانا بھی انہی پہ پکاتے ہیں، تو شروع میں ان کو پھونک پھونک کے آپ اس کو کوشش کرتے ہیں کہ آگ لگ جائے، تو اس وقت بہت دھواں نکل رہا ہوتا ہے، لیکن بعد میں جب آگ لگ جاتی ہے تو پھر اتنا سموک نہیں ہوتا، جسٹ آپ کو احساس دلانے کے لیے کہ بغیر سموک سے کیا مراد ہے۔ تو اسی طرح یہ ہوتی ہے نا باربیکیو کی جو کوئلوں کی آگ، یا تو جو جن ہے وہ اسی قسم کی آگ سے جس کا دھواں نہیں ہوتا نا، ٹھیک ہے، تو بس ان میں شدت ہوتی ہے، اس کے اندر خاص معنی ہے شدت کا، گرمی کا، اور ان کی فطرت کے اندر نا، تو جنوں میں بھی، جنات میں بھی حرکت، شدت، اضطراب، بے قراری فطری صفات ہیں۔ اور ابلیس کے اندر دیکھ لینا کتنے جذبات تھے، کیا اس نے مکالمہ کیا اللہ تعالیٰ کے ساتھ، جو ان کا سردار ہے، بڑا جن ہے، اور پھر کیا اس کے کونسیکوینسز دیکھے۔ تو ان کی دو صفات نمایاں ہیں، شدت، حرارت، اور لطافت، یعنی لطیف ہونا، ہلکا ہونا، تاکہ کہیں بھی اندر موو کر جائے۔ اچھا، اب نار کی شدت، حرارت کا مفہوم جو ہے سموم سے ہو رہا ہے، تو ان دونوں کے، نار اور سموم دونوں ملا کے، نار تو عام آگ کو بولتے ہیں نا، لیکن سموم پھر لطیف اور شدید آگ، اور یہ ہم نے اس کی پھر پوری ڈیٹیل پڑھ لی تھی ابلیس کے حوالے سے بھی سب۔ اب آ جائیں دوسرا سوال، سیکنڈ کوسچن، وہ کیا ہے کہ شیطان خود آگ سے پیدا ہوا ہے، بلکہ پہلا ہی سوال ہے جو اوپر آیا تھا، اب اس کو دوبارہ میں ریپیٹ کر رہی ہوں، یعنی وہی سوال جو پہلے اوپر تھا، جس کی وجہ سے ہم نے جنوں کی تخلیق کو جانا کہ وہ کس سے بنے ہیں۔ تو اب یہاں پہ کہ خود آگ سے پیدا ہوا ہے، آگ سے بنا ہے، تو اسے پھر آگ کا عذاب دیا جائے گا، جبکہ وہ آگ ہی، اس کا اپنا مادہ بھی آگ ہی ہے۔ تو اس کا کیا جواب ہے؟ آپ نے لاسٹ ٹائم کچھ جواب دیے تھے، میں چاہوں گی کہ دوبارہ ریپیٹ کریں، ہو سکتا ہے اس میں کوئی آپ نے اضافہ کیا ہو، تو اب اس کا جواب دیں کہ وہ آگ سے بنا ہوا ہے۔ اب اپنے ذہن میں آگ کو لے کر آئیں، ٹھیک ہے، فائر کو لے کر آئیں، اور پھر فائر کو فائر سے جلایا جائے،
ہم اپنی اس لائف میں فائر کو بجھانے کے لیے چیزیں استعمال کرتے ہیں نا، لیکن اگر فائر لگی ہوئی ہے تو اس کو فائر سے کیسے جلایا جائے، تو اس کا کیا جواب ہے؟ یہ الگ بات ہے کہ یہاں دو قسم کی آگ ہے، وہ جو ہے بنا ہے سموم سے، اور یہ سعیر کا عذاب ہے جی۔ دونوں ڈفرنٹ ٹائپ آف آگ ہیں، ٹھیک ہے، یہ تو آپ نے پہلے بھی جواب دیا تھا۔ ہیل فائر از 70 ٹائم مور اسٹرانگ، ایگزیکٹلی۔ اور جو دنیا کی آگ ہے نا، وہ اس کا 1%، استغفر اللہ اللہم اجرنا من النار، اکارڈنگ ٹو حدیث کہ جو جہنم کی آگ ہے وہ 70 گنا زیادہ یعنی ہے، اور اس دنیا میں اس کا 1% دیا گیا۔ تو آپ خود سوچ لیں، یہاں پہ کھانا پکاتے ہوئے تو ہاتھ جل ہی جاتے ہیں نا، تو اسی سے اندازہ کریں کہ کتنی شدید جلن ہوتی ہے، اور سارا دن چین نہیں آتا ایک چھوٹی سی جلن۔ تو اس وجہ سے اس کا اندازہ کیا جا سکتا ہے۔ تو آپ لوگوں کے پاس کوئی اور جواب ہے اس کا؟ کوئی اور چیز، کوئی اور جواب؟ کہ شیطان جو ہے آگ سے بنا ہے، لیکن اس کو سزا دی جائے گی۔ اب یہ بھی یاد رکھیں کہ عذاب دیا جائے گا بھڑکتی آگ کا، جیسے انسانوں کو ڈالا جائے گا۔ اگلی آیت میں پھر آ رہا ہے عذاب جہنم انسانوں کے لیے بھی، تو اس کے اوپر پھر جب ہم بات کریں گے تو اگلے سٹیپ پہ جائیں گے۔ اور کوئی لاجک دیں، اور کوئی جواب دیں۔ آپ نے مٹی کی اگزامپل دی ہے کہ یعنی انسان مٹی سے بنا ہے، مٹی میں جائے گا، لیکن یہاں پہ تھوڑا سا غور کریں، ہم مٹی سے تو بنے ہیں، اس میں تو کوئی شک نہیں، لیکن شروع میں اللہ نے بنایا نا مٹی سے حضرت آدم علیہ السلام کو، لیکن اس کے بعد اب جو ہماری جسامت ہے، ساخت ہے، کیا وہ عام مٹی کی طرح ہے؟ ابھی نہیں نا، یعنی ہماری بیس جو ہے وہ ہے مٹی کی طرح، لیکن اب تو کہتے ہیں کہ پانی بھی ہے ہمارے جسم میں، پتہ نہیں 90% یا 70% کتنے پرسنٹ پانی ہے، اور باقی ہم گوشت پوشت کے ہیں، لیکن ویسے ہم مٹی سے ہیں، ٹیشوز بالکل۔ اچھا چلیں، یہ بھی ہو گیا۔ اور بتائیں، اور کوئی اگزامپل؟ جی، آپ کی یہ اگزامپل بہت اچھی ہے کہ لوہا لوہے کو کاٹتا ہے، بہت اچھی اگزامپل ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ ہمارے پاس اوزار ہیں، کتنی چیزیں ہوتی ہیں جو لوہے کی ہیں۔ اور کوئی اگزامپل؟ یہ آپ نے اگزامپل نہیں دے رہے، یہ اور بھی اسکالرز نے بھی دی ہوئی ہیں، ابھی میں آپ کو دکھاؤں گی، لیکن حقیقت اس سے کچھ الگ ہے، حقیقت بالکل الگ ہے۔ یہ اگزامپل بالکل ٹھیک ہے، لیکن حقیقت کچھ الگ ہے۔ یاد رکھیں کہ دیکھیں جس طرح ہم مٹی سے بنے ہیں نا، تو کہیں پہ ایکسپلینیشن آتی ہے کہ ہم مٹی سے پہلے بنے اور پھر اب گوشت کے بن گئے یا کیسے ہوئے؟ انشاءاللہ اس کو آج اچھی طرح سمجھے۔ اس کو کہتے ہیں تدبر کرنا۔ اب دیکھیں، ویسے تو ہم اس آیت کو پڑھ کے اس آیت کے اس جملے کو آگے چلے جائیں، اوکے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سزا تیار کی ہے شیطانوں کے لیے، جنوں کے لیے، اور وہ بھڑکتی آگ کا عذاب ہے۔ آج تک آپ نے یہ کئی دفعہ صورت پڑھی ہوگی، اور بھی جگہوں پہ، بہت جگہوں پہ، لیکن کبھی غور کیا تھا اس بات کے اوپر؟ کبھی اس کے لیے سرچ کی اس کی ڈیپتھ میں کہ یہ شیطان جن جو ہوتے ہیں یہ تو فائر کے بنے ہوئے ہیں، اور اگر سوچا بھی، کوئی آیا بھی سوال تو اس کو ڈسکور کیا؟ آپ اگر سوچا بھی کرتے تھے لیکن اس کو ڈسکور کیا کہ کیسے ہوتا ہے یہ عمل، کیا ہے؟ اگر اللہ تعالیٰ نے یہاں بیان کیا تو اس کا مقصد ہے نا، اس لیے تھوڑی کیا کہ بس عربی میں پڑھیں یا اس کا زیادہ سے زیادہ ٹرانسلیشن پڑھ لیں۔ تدبر اسی کو کہتے ہیں، گہرائی میں جانا اسی کو کہتے ہیں۔ اب آج آپ حیران ہو جائیں گے کہ یہ کتنی اس کی، ابھی میں نے جنوں کے بارے میں ایکسٹرا آرڈنری جو ڈیٹیلز ہیں وہ نہیں، ان کی تو بہت لمبی ڈیٹیلز ہے نا، قرآن بھرا پڑا ہے، پوری صورت اس کے اوپر ہے، اس میں نہیں ہم جائیں گے۔ ہم صرف اس والی بات کے، یہ جو ہم نے ڈسکور کرنا ہے، اس کے ارد گرد گھوم کے، اور اس میں جو ضرورت ہے اس سے ریلیٹڈ چیزیں ہم لے کر آئیں گے، ٹھیک ہے؟ تو انشاءاللہ میں وہی چیزیں آپ کے لیے لائی ہوں۔ اچھا، اب یہاں سے پہلے پڑھتے ہیں، پھر اس کے بعد آگے دیکھتے ہیں۔ اور یہ علمی گفتگو ہے، یہ لاجیکل گفتگو ہوگی، اور یہ آپ کے نالج کی گفتگو ہے، یہ ایویں نہیں ہے کہ ہم ایسے ہی بس کریں۔ جنوں کے بارے میں عام زندگی میں بہت زیادہ
एवी बातें बनी हुई हैं ना, मतलब मन गढ़ंत कहानियां ज्यादा हैं, लेकिन जो हकीकत है वो लोगों को पता ही नहीं है, और वो इतनी इंटरेस्टिंग है, वो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग भी है। और सेकेंडली उससे इतना नॉलेज होता है, और आप जिन्नों के साथ आज आपकी उनके साथ बहुत अटैचमेंट हो जाएगी। याद रखें, आपने जिक्र किया था ना कि वो उनके जिन्नों के होने का, तो जिन तो 24 घंटे हमारे साथ होते हैं, बल्कि हमारे इंसान जो हमारे दोस्त हमारी फैमिली वो हमें छोड़ देते हैं अलोन, लेकिन जिन नहीं छोड़ते, वो तो हर वक्त हमारे साथ होते हैं। इवन वो जगह जहाँ पे आपके साथ कोई नहीं जा सकता वहां वो जाते हैं। क्या बताएं, कहाँ जाते हैं जिन हमारे साथ? जहाँ किसी को इजाजत, वॉशरूम में, वहां भी वो जाते हैं। वो अलग बात है कि उनको धक्के मार के हम निकालते हैं, और वो कैसे निकालते हैं? दुआ से, ठीक है ना, दुआ करके तो उसके जरिए हम फिर उनको निकालते हैं। वो ऑलरेडी उधर हर वक्त रहते हैं, फिर उनको अंदर जाने के लिए उनको बाहर निकालना पड़ता है, और अगर हम दुआ से नहीं निकालते तो वो हमारे साथ ही उधर होते हैं बाई दी वे, सोच लें। तो इसलिए ये ऐसी मखलूक है जो हमारे साथ हमेशा रहती है। हाँ, फरिश्ते भी बिल्कुल होते हैं, लेकिन फरिश्ते जब हम वॉशरूम जाते हैं इस तरह, तो वो हमसे खुद ब खुद चले, उन्हें हमें निकालना नहीं पड़ता, वो हमसे खुद दूर हो जाते हैं ना। तो पॉइंट ये है कि ये जितने भी ये वाली मखलूक ऐसी है जिसने कसम खाई थी ना हमें हर तरह घेरने की। तो इसलिए याद रखें कि इसके बारे में जानना बहुत जरूरी, इससे डरने की कोई जरूरत नहीं है। अभी आपको आज सारी इसकी हकीकत पता चलने वाली है, बहुत ज्यादा हकीकत, तो उसके बाद आपका डर भी निकल जाएगा, वरना आमतौर पे लोग डरते हैं। बच्चों को जरूर बताइएगा, भले में बच्चे जो छोटे डरने वाले हैं, इवन बड़े भी डरते हैं, तो आप उनको जरूर बताइएगा। अच्छा, सबसे पहली पॉइंट यहाँ पे ये है कि शयातीन को अजाब देने के लिए जहन्नम की आग नारुस साइर है, जो कसीफ भड़कती और अजाब देने वाली आग है। तो ये टाइप अलग होगी ना। तो तख्लीकी आग जो है जिनको तैयार करने वाली नारिस सुमूम है, उसका ये नाम है, अब याद रखना है। और उसकी खसूसियत भी याद रखनी है कि लतीफ, लाइट और तवानाई की शक्ल, यानी हरारत है इसमें और लाइटर है। और जो अजाब की आग है, अजाबी आग है, वो क्या है? नारो सईर, सजा, दर्द, दर्द और अजाब की शक्ल है। ये आग जो है उसका मकसद क्या है? अजाब, अजाब क्या होता है? सजा देना। तो दोनों की मकसद और दोनों का जो तख्लीक है वो बिल्कुल डिफरेंट है। तो इसके मुख्तलिफ दर्जात हैं, मतलब आग की अकसाम के ना। अब इसके लिए कि किस तरह से आग आग को मारेगी, उसके लिए आम एग्जाम्पल जैसे आपने भी दी, ये एग्जाम्पल शायद आप देना भूल गए, कि जैसे इंसान हवा से सांस लेता है, सांस के लिए हवा जरूरी है ना, जिंदगी की अलामत है हवा। अगर हवा बंद कर दी जाए, सांस रोक दिया जाए, तो इंसान मर जाता है। मगर यही हवा जब तूफानी हवा बन जाती है, शदीद किस्म की हवा होती है, तो वो हलाकत बन जाती है। यानी एक चीज आपके लिए जरूरी है सांस के लिए, आपको जिंदा रखने के लिए, और वो आपके मौत का भी सबब बन जाती है। तो इसी तरह से जिन जो है आग से बना है, मगर जहन्नम की आग अल्लाह के हुक्म से उसके लिए अजाब बन जाएगी। यूं ही समझ लें कि जैसे सांस लेने वाली आग जो है, आग की जो तख्लीक है, वो जिस आग से जिससे वो जिंदा रहता है वो समूम है, और जिससे उसको अजाब मिलेगा, उसको मौत आएगी, वो साइर है। दोनों का फर्क, यानी उसकी हैयत ऐसे हो जाएगी। ये टेक्निकल और साइंटिफिकल या जो भी लॉजिकल गुफ्तगू उसके एतबार से बात हो रही है। आगे जाके फिर हम दूसरी तरफ चले जाएंगे। हालांकि मादा जो एलिमेंट होता है एक है दोनों का, आग ही है ना, नाम लिया जाए तो आग है, इधर हवा है तो हवा है, लेकिन असर उनका फिर मुख्तलिफ हो जाता है। क्यों? क्योंकि अल्लाह का हुक्म है, जो आसान सी बात है। असल बात यह है, अल्लाह के हुक्म से, अल्लाह नहीं बनाई है ना चीजें। अच्छा, इसके लिए जो हमारे उलमा है उन्होंने भी जाहिर है इसकी एक्सप्लेनेशन दी। पहले दो तीन को देख लेते हैं। इमाम फखरुद्दीन राजी जो तफसीर कबीर है उसमें वो फरमाते हैं कि ये कहना कि जिन आग से बने हैं इसलिए वो आग से नहीं जल सकते, दुरुस्त नहीं है। या आग से कैसे जल सकते हैं, दुरुस्त नहीं, क्योंकि आग से बनने का मतलब ये नहीं है कि वो आग की तासीर से महफूज हो जाए। जैसे इंसान मट्टी से बना, देखें ये एग्जाम्पल आप लोगों ने दी, उन्होंने भी दी है,
یہ ادھر سے ہی آئی ہے، مٹی سے بنا مگر مٹی اسے دفن کرتی ہے، یعنی مٹی سے بننے کا مطلب ہے مٹی سے محفوظ ہونا نہیں ہے، بلکہ زندگی میں بھی دیکھیں کبھی کبھی مٹی کا تودا اگر گرتا ہے بندے میں تو وہ ختم ہو جاتا ہے، یا مٹی بہت زیادہ طوفان میں آپ کے منہ میں چلی جائے یا آپ کا سانس بند، یعنی مٹی کے ذریعے انسان کی موت ہو سکتی ہے یا تکلیف پہنچ سکتی ہے۔ امام قرطبی ایگزیکٹلی اسی طرح واٹر، جب انسان واٹر سے بنا ہے تو واٹر سے تو اس کو بہت ساری ملتی ہیں سزائیں، مطلب واٹر سے سزا بھی دی جاتی ہے اور اس ڈوب کے بھی مر جاتے ہیں، یعنی واٹر واٹر کو نہیں بچا سکتا نا، مطلب جس چیز سے جو چیز بنی ہے وہ اس کے لیے نقصان دہ ہو سکتی۔ امام قرطبی انہوں نے بھی اپنی تفسیر میں کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ، یہ جو اصل بات یہ ہے، جو ساری کئی باتیں ہم علمی گفتگو تو کریں گے لیکن حقیقی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جب چاہے کسی مخلوق کے لیے اس مادے کو عذاب کا ذریعہ بنا دے جس سے وہ پیدا ہوا ہے، بس ختم، بات یہی ختم۔ لیکن ہمیں جاننا ہے کہ کیسے، کیوں، مطلب ظاہر ہے ہمیں جاننا ہے نا، سوال پیدا ہوا تو جاننا ہے، اور اس کا جواب ہے، اور ہاں اللہ ہی نے دیا ہے، لیکن ویسے الٹیمیٹ یہ ہے اصل میں آنسر، جنات کے لیے وہ آگ عذاب بنائی جائے گی جس میں اللہ عذاب کی تاثیر رکھ دے گا، اور اللہ تعالیٰ نے خود ہی کہا نا کہ اس نے تیار کیا ہے۔ اچھا ہاں، وہ بھی اگزامپل بالکل تھی، اگزامپل بہت تھی مگر میں نے پھر نہیں ساری ڈالی کیونکہ پھر بہت وہ ہو جائے گا۔ ابن کثیر تفسیر میں کہ انہوں نے کہا ہے کہ آگ ان کے لیے عذاب بنے گی کیونکہ وہ اپنی اصل آگ سے مختلف ہوگی، جو آپ نے بھی جواب دیا، یہ نار السعیر ہے جو عذاب کے لیے تیار کی گئی ہے، خاص تیار کی گئی ہے، یہ ان کی اصل تخلیقی آگ جیسی نہیں ہے بلکہ کسی کہیں زیادہ شدید اور معلم یعنی دردناک ہوگی، دردناک ہوگی۔ قرآن مجید نے نار، آگ کا ذکر متعدد انداز میں کیا ہے، کبھی بطور عذاب کی شدت، کبھی بطور مجازن تشبیہ، کبھی بطور جہنم کے درجے یا حصے، یہ سب ایک ہی جہنم ہے، یعنی ایک ہی جگہ ہے، جو پلیس ہے جہاں مختلف اس کی کیفیات، درجات اور مراحل ہے، آگ کے نام سے، عذاب کے نام سے، مختلف طریقے سے۔ اب وہ تو پورا قرآن بھرا ہوا ہے، اس کا احاطہ کرنا ممکن نہیں ہے، نکالا جا سکتا ہے سارے یہ ٹاپک لیکن ایک ٹائم چاہیے۔ ہر نام جو ہے الگ ہے اور ہر نام ایک خاص قسم کے گناہ اور مجرم سے تعلق رکھتا ہے، اندازہ کریں، یہ اکارڈنگ ٹو گناہوں کے اور مجرموں کے۔ اب آپ دیکھیں ذرا، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم معراج پہ گئے تھے تو اس وقت آپ کو دکھایا گیا تھا نا جو لوگ جہنم میں تھے کہ ان کو جو سزائیں مل رہی تھی، اب جو سزائیں تھی وہ اکارڈنگ ٹو ان کے جرم کے تھی، جیسا جرم تھا اس طرح کی سزائیں تھی، اس کے اوپر ہم نیچے جا کے بات کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا اب قرآن میں نا جو بہت فیمس آگ کے نام ہیں ان کو میں نے تیار کیا ہے، گو کہ آپ کے یہ نوٹس میں میں نے سارے لکھ دیے ہیں یہاں پہ 11، لیکن یہ خالی نام پڑھنے سے تو ایک ہی جیسی ٹرانسلیشنز ہیں، میں چاہتی ہوں کہ آپ کو ویژولائز بھی کرواؤں، تو اس کے لیے میں نے تھوڑی محنت کی ہے، وہ میں آپ کو دکھاتی ہوں۔ اچھا یہاں دیکھیں ہر ایک کا نام الگ الگ جو قرآن میں ہے، قرآن میں جہنم کی آگ کے نام، سب سے پہلے دیکھیں ناری جہنم، سمپل جو آتا ہے ناری جہنم، اللہم اجرنا من النار، ناری جہنم، ساتھ میں نے آیات کا حوالہ بھی دیا، آیت نے لکھی ہے، آپ لوگوں کو معلوم ہے آپ پڑھتے رہتے ہیں۔ جہنم عذاب کی جگہ ہے، جہنم کا لفظ آتا ہے تو آگ دماغ میں آتی ہے، لیکن حقیقت میں جہنم میں صرف آگ تو نہیں ہے نا، بہت مختلف قسم کی سزائیں ہیں نا، آگ کے علاوہ بھی سزائیں ہیں، وہ اگلی آیت میں ہم پڑھیں گے کیونکہ اس میں عذاب جہنم کا لفظ آیا، تو ادھر ہم پھر پڑھیں گے کہ وہ کیا کیا عذاب ہے۔ فی الحال چونکہ ہم نے آگ سے ریلیٹڈ چیزیں پڑھنی ہیں کیونکہ شیطانوں کے لیے جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، جنوں کے لیے تو وہ، تو جہنم جو ہے ایکچولی عذاب کی جگہ ہے، انجام ہے، ٹھکانہ ہے، فائنل ڈیسٹینیشن، اللہ تعالیٰ بچائے، اللہم اجرنا من النار، ہر انسان کو اس سے، ہر اس کو، کیونکہ یہ وہ جگہ ہے، تو یہاں پہ یہ پلیس ہے جس کے اندر، اور یہ جہنم کی آگ
اس نام سے یہ استعمال ہوتا ہے. اس کے بعد اگر آپ دوسرا نام جو قرآن میں استعمال ہوتا ہے یہ نار السموم، یہ صرف جنوں کے لیے نہیں ہے، ٹھیک ہے، یہ انسانوں کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، لیکن یہاں پہ یہ سورہ رحمان کی آیت نمبر 27 میں بھی آتا ہے اور یہاں بھی. تو نار السموم زہریلی لطیف حرارت والی آگ، تو یہ جو ہے یہ والی ہے دھوئیں کے بغیر والی آگ جو ہے. تو یہ ویسے جو ہمارا ٹاپک ہے اس میں چونکہ جنوں کو کے لیے استعمال، جن اس سے بنے ہیں، تو اس لیے اس لحاظ سے میں انہی کی بات کر رہی ہوں. تو یہ آگ کی دوسری قسم آ گئی اس کے اندر. پھر اس کے بعد یہ اسم، یہ والی قسم جو ہم پڑھ رہے ہیں السعیر، دہکتی مسلسل جلنے والی. دہکتی کا میننگ آتا ہے آپ کو نا، دہکنے سے کیا مراد ہوتی ہے؟ ہم کہتے ہیں نا آگ دہکاؤ پھر ہم باربیکیو کرتے ہیں، یہ بہت خوفناک ہوتی ہے اس کی وہ، یعنی جیسے ایک گڑھا ہے اور اس کے اندر آپ آگ، اکثر ہمارے ہاں آگ جلائی جاتی ہے نا، یعنی جیسے اس کو دہکایا جاتا ہے، اس کو بھڑکایا جاتا ہے، تو یہ وہ والی آگ ہے بلیزنگ. اور اس پہ پھر مسلسل جلنے والی آگ. سعیر کے اندر یہ دونوں خصوصیات ہیں کہ یہ دہکتی ہے جیسے ایک گڑھے کی شکل میں اس کے اندر آگ ہے، اور سلگنا، اور پھر اس کے بعد مسلسل سلگتے رہنا. یہاں تو بجھ ہی جاتی نا اگر ایندھن نہ ڈالا جائے، ٹھیک ہے نا. انٹینس، میک اٹ انٹینس ایگزیکٹلی. تو اس وجہ سے اس کے اندر سعیر، ہاں سعیر کا جو پیٹرن ہے، سعیر کا گرامیٹیکل اگر دیکھیں تو یہ کس وزن کے اوپر ہے؟ فائلن، فائلن، سعیرن. تو فائلن جو ہے اس کے اندر جو انٹینسٹی کیا ہوتی ہے، اس کا کیا، یہ کون سے والا پیٹرن ہے؟ صفت مشبہہ. جیسے رحیم ہمیشہ رحم کرنے والا، کریم ہمیشہ کرم کرنے والا. تو فائل کا وزن ہمیشہ جلنے والی آگ، سعیر. یہ ہمیشگی کا جو میننگ ہے نا، مسلسل کا میننگ، یہ اس کے وزن سے آئے. ماشاءاللہ مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے کہ آپ لوگ غور کرتے ہیں پیٹرن کے اعتبار سے نا. سارے جو پیٹرن ہیں ان کے اپنے میننگ ہے نا. تو آخر یہ دیکھیں نا، یہاں مانا ہے دہکنا، یہ اس کے روٹ ورڈ سے آ رہا ہے، ٹھیک ہے. اور یہ جو کنٹینیوسلی کا معنی آ رہا ہے یہ کہاں سے آ رہا ہے؟ یہ اس کے پیٹرن سے آ رہا ہے. پیٹرن نہ پتا ہو تو کیسے سمجھ آئے گی؟ مسلسل. تو دائمی کا جو معنی ہے نا، اللہ تعالیٰ کے لیے آتا ہے کہ دائمی، اللہ تعالیٰ کے رحم کی صفت، تو وزن، ٹھیک ہے. تو یہ فائلن. اور دوسرا یہ بھی بتا دوں کہ فائلن کا وزن مبالغے میں بھی آتا ہے، صرف صفت مشبہہ میں نہیں آتا. یہ بھی یاد رکھیں مبالغے میں بھی آتا ہے. کچھ جگہوں پہ صفت مشبہ اور مبالغہ دونوں ہوتے ہیں. کیا یہاں دونوں معنی کر سکتے ہیں؟ ایگزیجریشن، بالکل. اب خود سوچیں نا، مسلسل چلنے والی جلنے والی آگ جو کبھی نہ بجھے، دائمی جلے اور پھر دہکے بہت زیادہ اس کے اندر، تو اس میں دونوں معنی آ جائیں گے. استغفر اللہ، اللہم اجرنا من النار. یہ پڑھتے ہوئے تو ہم لوگ پڑھ رہے ہوتے ہیں لیکن شدت اور مسلسل کا معنی اس کے اندر بالکل آپ نے صحیح اس کی ایکسپلینیشن کی. اللہ تعالیٰ بس معاف کرے. اچھا اس کے بعد آ جائے نیکسٹ. اب یہ تو آپ کی چونکہ آیت سے ریلیٹڈ تھی ساری، اب آ جائیں آگے. 74 سورہ کی 26 نمبر آیا میں استعمال ہوتی ہے السقر، السقرو، بھسم کر دینے والی آگ، ڈسٹروائے کر دینے والی، بھوسا بنا دینے والی آگ. یہ تو ہم دنیا میں بھی دیکھتے ہیں، اس کا نظارہ تو ہمیں دنیا میں بھی نظر آتا ہے. جب کسی کے خدا نہ خواستہ گھر میں یا پورے علاقوں میں آگ لگ جاتی ہے، ابھی کچھ عرصہ پہلے بھی آپ نے دیکھا، تو وہ کیا ہوتا ہے پھر اس کے بعد؟ وہ علاقہ جس یہ اب گھر جل رہا ہے اور یہ بعد میں یہ شکل ہوتی، بھوسا بن جاتا ہے، بالکل راکھ بن جاتی ہے وہ چیز جس کو آگ لگتی ہے. تو یہ تو دنیا میں بھی نظر آتی ہے نا، بالکل. لیکن تباہ و برباد ہو جاتا ہے وہ جگہ. تو لیکن یہ ہے کہ یہ چاہے دنیا کی آگ اس طرح ہم دیکھتے ہیں، لیکن وہاں پہ جو اس کی انٹینسٹی اس سے بھی زیادہ ہوگی. اب چونکہ یہ آیات ہے نا، آیات کے اندر استعمال، میں نے تو صرف نام لیے ہیں،
لیکن جس کے لیے استعمال ہو رہا ہے وہ پڑھیں گے تو ہمیں پتہ چلے گا نا. بہت ہی خوفناک اس کی ڈیٹیل ہے نا. تو یہ والی ایک آگ ہے جو بالکل کر دیتی. اچھا پھر جہنم کے ساتھ جہیم. جہیم یہ کیا ہے؟ جہیم یہ کون سا پیٹرن آ رہا ہے؟ پیٹرن بتائیں یہ کون سا ہے؟ جہیم سیم فائلن جہیمن یہ سیم پیٹرن ہے. فائلن جہیمن. اب یہ دیکھیں نا اب وزن آپ کو فیل ہو رہا ہے اس کا؟ دونوں کا سیم وزن ہوتا ہے نا. تو یہ بھی سیم ہے مبالغہ بھی وہ. اچھا یہ جو ہے نا اس کے اندر دہکنا تو اپنی جگہ ہے ہی لیکن ایک ہی آگ میں دو تین قسم کی صفات بھی ہوتی ہیں لیکن اس کے اندر ظاہر ہوتی آگ. بلیزنگ ویزیبل فائر جہیم. یہ دیکھیں کچھ ہوتا ہے نا کہ پوری طرح نظر نہ آئے یہ پوری طرح ویزیبل. اور جہیم بالکل نچلے جو درجے کی آگ ہے. اس کی بہت مزید ڈیٹیل ہے لیکن جو اس کے بیسک معنی ڈکشنری میں وہ میں آپ کو بتا رہی ہوں. آپ لوگوں میں سے جو لوگ کینیڈا میں رہتے ہیں یا امریکہ میں یا کہیں بھی اگر وہ آئے ہوں ادھر نیاگرا فال پہ نا تو آپ لوگوں نے وہ پانی دیکھا ہوگا گرتا ہوا. ایک پوائنٹ ہے جہاں سے بالکل قریب جائیں وہ پانی جو ہے نا ایسے کر کے اوپر سے گر رہا ہے نیاگرا فال میں. آپ میں سے جس نے دیکھا ہوا ہے نہیں دیکھا تو میں انشاءاللہ بعد میں بتاؤں گی. تو اوپر سے جب گرتا ہے نا نیچے تو وہ ایسے گڑا سا ہوتا ہے جس ایریے سے وہ نظر آتا ہے. اس کے مختلف ویوز ہیں نا. حالانکہ وہ پانی ہے وہ پانی ہے لیکن وہ جب گرتا ہے تو جہیم والی فیلنگ کیونکہ وہ بالکل نیچے جا کے گڑھے میں گرتا ہے. تو یہ جہنم کا جو گڑھا ہے اس کو جہیم لیکن وہ نظر بھی آ رہا ہوتا ہے آگ. اوپر بھی نظر دیکھیں اوپر سے نیچے گر رہی ہے ایک طرح سے آگ نا تو وہ دہک رہی ہے ساتھ ساتھ اور وہ الاؤ سا جیسے ہو جاتا ہے. پھر ایک نام آتا ہے نار الکبریٰ 87 سورہ کی 12 نمبر آئے سب سے بڑی آگ دا گریٹسٹ فائر. اب اس کا تو تصور نہیں کر سکتا. کبرا کبرا کون سا والا وزن ہے؟ سارے وزن. اب آپ نے ماشاءاللہ مجھے یاد کروایا تو میں نے بھی اس طرف توجہ دی ہے ورنہ میں شاید بھول جاتی. کبرا کیا ہے یہ پیٹرن؟ اس پیٹرن کا نام بتائیں. اسم تفضیل سپرلیٹو ڈگری. اسم تفضیل بڑی آگ سب سے بڑی آگ. یہاں یہ نعت اور منعوت بن رہا ہے نا تو یہ سب سے بڑی سپرلیٹو ڈگری اس کی نعت بن رہا ہے آگ کی. اسی وجہ سے کبرا آیا ہے ورنہ اس کا یہ کبرا جو ہے مونس ہے نا. اس کا مذکر کیا ہوتا ہے؟ کبرا کا مذکر بتائیں. اکبر الاکبر اللہ اکبر جو ہم کہتے ہیں تو اکبر جو ہے مذکر کے لیے اور کبرا مونس کے لیے. کبرا نام بھی ہوتا ہے. تو اکبر کا یہ اکبر کیا ہوتا ہے؟ اللہ سب سے بڑا ہے ہم کہتے ہیں نا تو وہ سپرلیٹو ڈگری ہے. تو اور یہاں پہ کبرا مونس ہے کیونکہ آگ مونس ہے عربی میں تو اس وجہ سے کبرا آیا مونس آیا. سب سے بڑی آگ. اب یہ کون سی بڑی آگ ہوگی؟ کیا ہوگا؟ ساری ہی ہمیں تو بڑی لگ رہی ہیں لیکن اب وہ کتنی بڑی ہوگی یہ آیت کے سینیریو میں پڑھیں گے تو ہمیں پتہ چلے گا. تو اسم تفضیل ٹھیک ہے اسم تفضیل کا صیغہ استغفر اللہ. اسم تفضیل سے سمجھ آ رہی ہے کہ اس کی کیا انٹینسٹی ہوگی. نارن حامیہ 88 سورہ کی 4 بھڑکتی دہکتی ہوئی آگ. اب حالانکہ یہ سیم معنی ہیں جو سعیر کے بھی ہیں بھڑکنا لیکن اب اس کے کچھ اور استعمال ہوگا آیت کے اعتبار سے نا. یعنی اوپر کی طرف یعنی جیسے اس کی بھڑکنا اوپر تک اس کی فلیمز جو ہیں اس کے فلیمنگ بلیزنگ فائر جیسے ہوتا ہے نا اوپر تک فلیمز جاتے ہیں وہ اور طرح کا نظارہ ہوتا ہے اور خوفناک ہوتا ہے. ٹھیک ہے تو یہ مختلف قسم کی آگ کی وہ ہیں. آیات کے سنیریو میں دیکھیں تو پھر ہمیں زیادہ معنی سمجھ آئے گا. یہ بڑی خوفناک جب میں نے یہ پڑھا تھا نا یہ والی آیت تو میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے. تو نارن مؤصدتن کیا میننگ ہے اس کا؟ بند کی ہوئی آگ انکلوزڈ فائر. مؤصدہ کا میننگ ہوتا ہے بند کلوزڈ یعنی
کوئی جگہ ہے جہاں آگ لگی ہے، اور یہ بھی دنیا میں آپ نے اگزامپلس دیکھی ہوں گی کہ لوگ اندر سٹک ہو جاتے ہیں، باہر نہیں نکل سکتے. مثلاً جیسے ایلیویٹر میں آگ لگ جاتی ہے، ایلیویٹر میں آگ لگ جاتی ہے اور لوگ نہیں نکل سکتے، ایلیویٹر نہیں کھلتا. آپ سوچیں چاروں طرف لوہے کے دیواریں ہیں اور اندر بندہ بند ہے اور آگ لگ گئی ہے. اسی طرح گھروں میں بھی ایون آگ لگ جاتی ہے، لوگ نہیں نکل سکتے، سموک ہوتا ہے یا سٹک ہو جاتے ہیں جہاں بھی ہوتے ہیں. اور کئی دفعہ لوگ جب کسی کو مرڈر کرتے ہیں تو اس طرح کی سچویشن میں کہ وہ اندر بند کر دیا جاتا ہے اور پھر وہ، تو استغفر اللہ، آپ سوچیں آگ لگے آپ نکل جاتے ہیں باہر، لیکن جب بند ہو اور نکل بھی نہ سکیں، اور وہاں تو آپ کہاں نکل کے جائیں گے، دنیا میں تو پھر بھی کچھ نہ کچھ ہو جاتا ہے نا. مؤصدہ، بند کی ہوئی، اسم مفعول. ماشاءاللہ آپ لوگ وزن پہچان رہے ہیں. یہ مزید فی کے صیغے پہ اسم مفعول، یعنی ایسی آگ جو بند کی ہوئی ہے، خود کی ہوئی ہے، آگ کو بند کر دیا اور آگ بند کر کے اندر پھر جو جل رہی ہے، تو یہ نار مؤصدہ. استغفر اللہ، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار. اوکے، ایک اور آگ، نارن تلظا، 92 سورہ کی 14 نمبر ہے، بھڑکتی ہوئی آگ. اب یہ اور قسم کا بھڑکنا ہے، یہ اور قسم کا بھڑکنا ہے. بھڑکنا مختلف قسم کا، اب دیکھیں سعیر بھی بھڑکتی ہوئی آگ ہے، لیکن یہ بھی بھڑکتی ہوئی آگ. ہمارے پاس اردو میں چوائس نہیں ہے. آپ کو اندازہ ہو رہا ہے، آپ کو اندازہ ہو رہا ہے کہ کس قسم کی آگ کے سارے موسٹلی نام سیم ہی ہیں، بھڑکتی ہوئی، دہکتی ہوئی، لیکن اردو کے ورڈز میں اس کے لیے کوئی لفظ ہی نہیں ہے. عربی میں ڈائریکٹلی جب سمجھے، چونکہ ابھی تو میرا مقصد نہیں ہے ادھر جانے کا، لیکن ادروائز ان کی لغت میں جائیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا ان کا فرق بھی نا. الحطمہ، توڑ دینے والی آگ. ذرا اس کے اندر معنی دیکھیں، یعنی شٹرنگ فائر. اب آپ نے دیکھا ہے کہ فائر لگتی ہے، ایک تو راکھ ہو جاتی ہے نا چیزیں، وہ تو پیچھے ہم نے دیکھا، لیکن ایک ہے کہ چیزیں ٹوٹ جاتی ہیں، یعنی گھر کا ہر چیز پیس پیس ہو گئی نا، توڑ دیا اس نے نا. تو یہ والی آگ نا، یہ الگ ہے. یہ کن لوگوں کو یہ سزا ملتی ہے، یہ پھر اس کا بھی تھوڑا سا ذکر آئے گا ابھی بعد میں جا کے نا. لاسٹ دیکھیں، اس کے علاوہ حدیثوں میں بھی بہت آگ کے نام ہیں، لیکن جو مین تھے وہ میں نے آپ کو بتا دیے قرآن میں. نار اللہ الموقدہ، اللہ کی بھڑکائی ہوئی آگ. اب یہ الگ سے اللہ نے بھڑکائی ہے آگ، یعنی یہ بھڑکائی ہوئی آگ، اس کی قسم پھر ڈیفرنٹ بنتی ہے. یعنی جو اللہ نے مطلب لگائی ہے آگ، وہ والی آگ. وہ بھی دیکھ لینا ہے، اس میں بھی آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تیار کیا، ہم نے تیار کی ہے تمہارے لیے. تو یہ خاص قسم کی آگ ہوئی نا. تو یہ آپ کے سامنے ساری مختلف آگ کی جتنی مجھے اس کی ویژولائز کروانے کے لیے پکچرز ملی، وہ میں نے آپ کے لیے نکال لی. تو یہ میں نے یہاں لکھ بھی دی ہیں تاکہ آپ کو آئیڈیا ہو. اب دیکھیں موسٹلی جو ہیں ان کے معنی ایک ہی جیسے بن رہے ہیں، لیکن حقیقت میں اس کے اندر مختلف قسم کے معنوں کے ساتھ ہے نا. تو بلاغت کے لحاظ سے قرآن نے ہر مقام پر وہی لفظ استعمال کیا ہے جو اس سیاق کے جذبات کو سب سے زیادہ ظاہر کرے. یعنی جو سیاق و سباق ہے نا، یعنی جو اس کا جو جہاں پہ آیت میں استعمال ہو رہا ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے اس قسم کے آگ کا نام استعمال کیا ہے کہ جو سمجھ آئے نا، کہ اس کے ساتھ ریلیٹ کرے وہ نا مانا نا. جی بالکل. اچھا، جیسے سعیر شیطانوں کے لیے، الحطمہ مغرور انسانوں کے لیے. میں نے کہا تھا نا حطمہ جو ہے یہ خاص قسم کی آگ ہے، یہ مغرور جو تکبر کرنے والے انسان ہیں، ایروگنٹ ہیں، ان کے لیے یہ خاص قسم کی آگ ہے. اچھا جی، اب یہاں تک جو آپ نے پڑھا ہے اس لحاظ سے اب بتائیں مجھے کہ جو سوال تھا کہ جن جو ہیں وہ آگ سے بنے ہیں نا، تو وہ آگ میں کیسے جلیں گے، سارے آپ نے معنی دیکھ لیا نا. تو اب آپ کے ذہن میں اس کا کیا نتیجہ آیا، پھر میں اگلے والے پوائنٹ پہ جاؤں جو اصل ہے. اب کیا نتیجہ آپ کا، آگ کی مختلف ٹائپ بھی دیکھ لی، تو آپ کے ذہن میں اب کیا کلیئر ہوا ہے؟ آگ کی ڈیفرنٹ ٹائپس ہیں.
تو جس آگ سے وہ جلائے جائیں گے وہ اس آگ جس سے وہ بنے اس سے زیادہ پاورفل ہے، یہ معنی آیا ہے یا کوئی اور معنی بھی ہے؟ اس سے آپ ایگری ہیں؟ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، تو مطلب یہیں تک آپ کا ذہن جا رہا ہے، آگے نہیں جا رہا، آگے جانا چاہیے نا۔ اب آپ مجھے بتائیں، آپ سے میں پہلے پوچھتی ہوں پھر میں آپ کو بتاتی ہوں۔ جنوں کی ساخت کو ہم نے پڑھ لیا، جتنا ہمارا ذہن گیا کہ وہ آگ سموم سے تیار ہوئے ہیں، ان سے تخلیق ہوئی ہے اور جلائے جائیں گے اس میں، لیکن جنوں کی اگر آپ شخصیت کو جانیں، اس کے مختلف اینگل کو جانیں، تو جنوں کی جو کام ہیں، جنوں کی جو حرکات ہیں، جنوں کے بارے میں جو حدیثوں میں آیا ہے، قرآن میں آیا ہے، کیا وہ کام آگ خالی چلتی پھرتی آگ کر سکتی ہے؟ جن کیا کیا کر سکتے ہیں بتائیں؟ جن کیا کیا کام کر سکتے ہیں، وہ کیا کیا کرتے ہیں، ان کے بارے میں بتائیں۔ کیا جنوں کی فیملی ہوتی ہے؟ جنوں کے مطلب فیملی ہوتی ہے، ان کی شادیاں ہوتی ہیں، ان کے بچے ہوتے ہیں؟ ہوتے ہیں۔ تو آگ کے تو بچے، آگ کے بچے ہونا، آگ کی شادیاں ہونا، اس طرح، ٹھیک۔ اس کے بعد بتائیں جن کھانا کھاتے ہیں؟ میں انسانوں کے ساتھ ان کی ریزیمبلنس کر، کھانا کھاتے ہیں؟ اچھا، کیا کھاتے ہیں جن کھانا؟ جن کیا کھانا کھاتے ہیں؟ ہڈیاں؟ اچھا، کچھ اور بھی کھاتے ہیں ہڈیوں کے علاوہ؟ اچھا، ہم لوگ جب ہڈیاں باہر پھینک دیتے ہیں، اگر یہ سوچ کے کہ جن کھائیں گے، تو ہڈیاں تو ہمیشہ وہیں پڑی ہوتی ہیں، ہڈیاں تو کبھی غائب نہیں ہوتی، ہم؟ وہیں پڑی ہوتی ہے نا، پڑی رہتی ہیں، تو پھر کیسے ہڈیاں کھاتے ہیں وہ؟ سوچیں آپ نے کبھی؟ چلیں سوچیں ابھی بیٹھ کے۔ اچھا، آپ نے کہا جن گوبر کھاتے ہیں، یہ کیسے؟ یہ کہاں سے آپ نے ڈھونڈا؟ یہ کہاں سے پتا چلا گوبر کھاتے ہیں؟ جن گوبر کھاتے ہیں؟ نہیں کھاتے، لیکن آپ نے لکھا نا گوبر۔ اچھا ماشاءاللہ، آپ نے کہا حدیث میں ہے، ٹھیک ہے، ویری گڈ۔ آگے آ جائیں، اب مجھے بتائیں جن شادیاں کرتے ہیں، ان کے بچے ہوتے ہیں، وہ ہڈیاں کھاتے ہیں، آپ نے کہا وہ گوبر کھاتے ہیں، اس کے علاوہ جن کیا کرتے ہیں؟ اور کیا کرتے ہیں؟ کیا کر سکتے ان میں کیا کیا اور صلاحیتیں ہیں؟ اچھا، جنوں میں نیک جن اور بد جن ہوتے ہیں، وہ تو پوچھنے کی مجھے ضرورت نہیں ہے، مسلمان جن اور کافر جن، تو کافر ہی ہے نا جن کے لیے سزا ہے، تو اس کا مطلب جو نیک جن ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ نیک کام کرتے ہیں، ظاہر ہے۔ ان میں سے کیا مین کام ہے؟ نیک کام کیا ہے ان کا؟ عبادت۔ وہ تو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے سورہ زاریات میں آتا ہے نا، کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں اور جنوں دونوں کو عبادت کے لیے پیدا کیا۔ اچھا، اب نیک اور بد دونوں ہوتے ہیں، تو پھر نیک اور بد ہوتے ہیں، تو پھر اس کا مطلب ہے جب نیکی کا ان کو دیا تو پھر ان میں کیا شعور ہے؟ جنوں میں شعور ہے؟ بالکل ہے، جنوں میں شعور ہے، تو شعور ہے تو کیا ان کو ظاہر ہے ان کو سزا اور ان کو جزا ملے گی؟ ملے گی نا، کیونکہ یہ سزا یہاں آ گیا نا ان کے لیے تیار، یہ آئی تھی اس چیز کی علامت ہے کہ سزا ملے گی، تو جزا بھی ملے گی نیک کو نا۔ اس کے علاوہ سورج جن اگر آپ پڑھیں تو اس میں بہت ڈیٹیل ہے نا، اس میں بھی آتا ہے نا کہ وہ خود کہتے ہیں کہ ہم میں نیک لوگ بھی ہیں اور کچھ اس سے مختلف بھی ہیں، فرما بردار بھی ہیں، اور اس کے علاوہ بے انصاف بھی ہیں، یعنی جو انصاف نہیں کرنے والے، تو بہت اس میں تو بہت ڈیٹیل آتی ہے نا۔ ہاں، اچھا، یہ ابھی مزید میں اس لیے یہ کہہ رہی تھی کہ آپ لوگوں کو تھوڑا اصل جو لاجک ہے وہ پتا چلے۔ ہم ابھی اوپر کی سطح پہ تھے، ہم اب نیچے جانے والے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ وہ کیا ان کی جو مطلب جو تخلیق ہے وہ کسی اور تخلیق میں چینج ہو جاتی ہے؟ جنوں کی جو اصل حیت ہے ہو جاتی ہے، کس میں چینج ہو سکتی ہے؟ کیا وہ اپنے آپ کو چینج کر سکتے ہیں؟ سنیک میں اور انسان میں، کیٹ میں، یعنی جانوروں میں اور انسانوں میں۔ اب یہ سارے کام جو ہیں یہ کیا ہیں؟ یہ کیا ہیں بتائیں مجھے؟
عقل رکھتے ہیں، شعور رکھتے ہیں، قرآن سنتے ہیں، سمجھتے ہیں، آپس میں گفتگو کرتے ہیں. اچھا آپ نے جو سوال کیا کہ کیا وہ پڑھ سکتے ہیں قرآن، یہ کیا تھا نا، تو آپ کو یاد ہے کہ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ پڑھ رہے تھے تو انہوں نے سنا تھا اور پھر جا کے اپنے قبیلے میں جا کے سورہ جن میں سنایا تھا نا، انہوں نے جا کے اپنے باقی لوگوں کو نا، رائٹ. اللہ اب وہ کس طرح سنایا تھا، بتایا تھا کہ تفسیر بتائی تھی یا کیا، وہ بھی الگ ڈیٹیل ہے، وہ وہاں جا کے دیکھیں. اس کے علاوہ کیا جن جو ہیں وہ انسانوں سے ڈرتے ہیں؟ جن ڈرتا ہے؟ کیونکہ ویسے تو انسان ڈرتے ہیں نا. ہاں وہ کام تو برے جنوں کا، برے جن کہہ دیا تو فساد ہی پھیلاتے ہیں نا. کیا جن ڈرتے ہیں؟ یس ڈرتے ہیں. کیسے، اس کی کیا مثال کیا ہے بتائیں، کیسے ڈرتے ہیں، کس چیز سے ڈرتے ہیں؟ نیک لوگوں سے ڈر کے بس بھاگ جاتے ہیں؟ نہیں، اس کے لیے آپ کو پتہ ہے اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کیا کرتے ہیں. اعوذ باللہ پڑھیں، بسم اللہ پڑھیں، اور اس کے علاوہ آیت الکرسی، ساری چیزیں. آیت الکرسی سے فرار، اذان سے بھاگتے ہیں، یعنی اللہ کا کلام، اللہ کے اذکار، اس سے نا. ٹھیک ہے. کیا جن قید ہو سکتا ہے؟ ہاں جن ارد گرد سن رہے ہوں گے آج، ان کی بات ہو رہی ہے نا. قید کیا جا سکتا ہے، بالکل کیا جا سکتا ہے. مرتے ہیں جن، قتل ہوتے ہیں، مرتے ہیں، بالکل ہوتے ہیں. اب جنوں میں اور ہم میں کوئی فرق فیل ہو رہا ہے آپ کو؟ کوئی فرق فیل ہوا ہے آپ کو کوئی؟ یہ جتنے سارے کام آپ نے جنوں کے بتائے ہیں مجھے، نوٹ کر لیں، سارا کچھ سیم ہے نا. ٹھیک ہے. ہاں وہ والی پاور نہیں ہے جو ان کی انسانوں کے اندر چلے جانے، لیکن انسانوں میں ہے وہ پاور بھی، لیکن وہ الگ بات ہے کہ وہ اس کا اور طرح کی ہے نا، اور طرح کی. بیسیکلی دیکھا جائے تو ساری چیزیں وہی ہیں. بالکل. only that they can see us. بالکل we can't see them. ویسے ہم دیکھ سکتے ہیں ان کو لیکن کسی اور شکل میں. مثلا جب اگر وہ انسانی شکل میں آئے گا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور ابھی میں آپ کو بتاتی ہوں، تو اب ذرا اب جو آپ نے ماشاءاللہ اپنی دی ہے ساری فیڈ بیک، اب وہ تو ہمیں ہر وقت دیکھتے ہیں اور ہر وقت ہمارے ساتھ رہتے ہیں نا، سارا دن ہماری ارد گرد گھوم رہے ہوتے ہیں، تو دیکھ ہی سکتے ہیں نا وہ ہمیں. چلیں ابھی ذرا یہ پڑھ لیں پھر آپ کو سمجھ آ جائے گی ساری بات جو میرا مقصد تھا. اب حدیثوں کی روشنی میں جنوں کے بارے میں، شیاطین کے بارے میں کیا سمجھ آتی؟ شیاطین اور شیطان یا جنات کی جسمانی ساخت، خصوصیات اور صلاحیتوں کے بارے میں قرآن اور حدیث میں جو معتبر اور واضح معلومات ہیں، جو صحیح. جنات کی جسمانی ساخت کا اصل مفہوم کیا ہے، یہ اب اصل ہم نے جاننا ہے. جو اوپر ہم نے جانا وہ ہم نے الگ طریقے سے جانا، اب اصل مفہوم کیا ہے وہ جانیں آپ اس کا، اسی کی روشنی میں. اب باقی واللہ عالم، اور کیا چیزیں جو ہم سے چھپی ہوئی ہیں یا مجھ سے چھپی ہوئی ہیں، مجھ تک نہیں پہنچی. میں نے اس پہ بڑی محنت کی ہے کیونکہ ریفرنس ڈھونڈنا بڑا مشکل کام ہوتا ہے. سب سے پہلی بات، جنات جو ہیں وہ شعلہ نہیں ہیں. ٹھیک ہے. بے جسم قوت نہیں ہے، ان کا ایک جسم ہے. روشنی نہیں ہے، دھواں نہیں ہے. ایک عام یہ معنی ہو گیا. حقیقی جسم رکھتے ہیں جس کا ثبوت کہاں سے ملتا ہے؟ حدیثوں میں ملتا ہے. جنات کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے محسوس کیا تھا. اس کی ایک واضح دلیل ہے، جن کا جسم ٹھنڈک اور حرارت محسوس ہوتی ہے، یعنی ٹھنڈک بھی اس کی محسوس، یعنی جن فائر سے بنا ہے لیکن ٹھنڈک محسوس کی تھی، اور حرارت تو اس میں ہے ہی. تو صرف انرجی نہیں ہے، حقیقی تخلیق ہے. ہم سمجھتے ہیں صرف آگ کی ایک شعلہ ہے یا کوئی بھی شکل میں آگ کا وہ ہے. یہ حدیث ہے ہمارے سامنے، مجھے نہیں معلوم آپ میں سے کتنے لوگوں نے پڑھی ہوگی، لمبی حدیث ہے. سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت ہے کہ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں ایک فرض نماز ادا کی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے دوران اپنے ہاتھوں کو ملا لیا. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ کر فارغ ہوئے تو ہم نے عرض کی، یا رسول اللہ، آپ نے نماز کے دوران ایک نیا کام کیا. یعنی انہیں لگا کہ کوئی نئی وحی آئی ہے تو اب نیا طریقہ ہاتھ ملانے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نہیں،
نماز ویسے ہی ہے. شیطان یہ چاہتا تھا کہ میرے آگے سے گزرے، تو میں نے اسے گردن سے پکڑ لیا. میں نے شیطان کو گردن سے پکڑ لیا. تو گردن تھی تو پکڑ لیا نا اس کو. ٹھیک. یہاں تک کہ میں نے اس کی زبان کی ٹھنڈک اپنے ہاتھوں پہ محسوس کی. اللہ کی قسم اگر مجھ سے پہلے میرے بھائی سلیمان علیہ السلام یہ دعا نہ کر چکے ہوتے تو میں اس شیطان کو اس مسجد کے ایک ستون کے ساتھ باندھ دیتا اور مدینہ منورہ کے بچے اس کے گرد گھومتے اور اس کا مذاق اڑاتے. سبحان اللہ. اب اس حدیث کے اندر ہمیں کتنی انفارمیشن مل رہی ہے آپ بتائیں. بتائیں. یعنی سب سے پہلی چیز شیطان کو گردن سے پکڑ لیا. تو اس کا مطلب ہے پکڑنے کے لیے کوئی سالڈ چیز چاہیے نا، اس کی باڈی ہے نا. ٹھیک ہے نا. آپ نے پکڑا نا تو اس کا کوئی جسم ہے، کوئی باڈی ہے. وہ کس طرح کی ہے وہ ہمیں نہیں پتا، اللہ جانتا ہے. لیکن اگر وہ خالی فائر کی شکل میں ہے، فائر کو ہم پکڑ سکتے ہیں؟ آگ کو ہم پکڑ سکتے ہیں؟ نہیں، آگ تو جلا دیتی ہے. تو اس کا مطلب اس کی باڈی ہے. نمبر 2 بات، میں نے اس کی زبان کی ٹھنڈک اپنے ہاتھوں پر محسوس کی. یہ دیکھیں، بردا لسانی ہی علی یدی یدئی. بردن کا مطلب ہوتا ہے ٹھنڈا ہونا. تو اس کی زبان کی ٹھنڈک اپنے ہاتھوں پر محسوس کی. تو اس کا مطلب ہے کہ اس کے اندر ٹھنڈک بھی ہے، صرف گرمی نہیں ہے، زبان کی ٹھنڈک. اب وہ اس کی کیا ایکسپلینیشن ہے، اس کی شرح بہت لمبی ہے. پھر اس کے بعد تیسرا جو اس کا پارٹ ہے وہ دیکھیں، اس شیطان کو اس مسجد کے جس کو پکڑا تھا ستون کے ساتھ باندھ دیتا. باندھا نہیں تو باندھ سکتے تھے نا، باندھ دیتا، ستون کے ساتھ باندھ دیتا. تو رسی سے ہی باندھنا تھا نا، کسی چیز سے، چین سے. تو اس کا مطلب ہے کہ اس کا کوئی جسم ہے جس سے اس کو باندھا جا سکتا ہے رسی سے. فائر کو تو نہیں باندھا جا سکتا نا. ٹھیک ہے، سمجھ آ گئی بات کی. سبحان اللہ. اچھا اگلی پہ آ جائیں. اب وہی اسی پوائنٹ میں یہاں بھی ہے، اب دوسری حدیث میں تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے. وہ حضرت ابو دردا کی ہے، تو اس میں نے اسی لیے ڈیفرنٹ ٹاپک کو اس کو لکھا، جو آلریڈی یہاں بھی گزر گیا کہ جنات کو باندھا بھی جا سکتا ہے. یہ بھی جسمانی وجود کا ثبوت ہے اور حدیث کی دلیل ہے. یہ دوسری حدیث ہے، یہ بھی سیم ہی واقعہ ہے لیکن یہ ڈیفرنٹ طریقے سے بیان کیا گیا ہے. ہو سکتا ہے ڈیفرنٹ جگہ پہ پیش آیا ہے یا ڈیفرنٹ یا اسی کو ڈیفرنٹ ورژن میں. یہ حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قیام کی حالت میں تھے، ہم نے آپ کو یہ کہتے ہوئے سنا. ذرا سنیے گا. وہ جو آپ کا سوال ہے ماشاءاللہ میں سوچ رہی تھی کہ شاید آپ میں سے کوئی کرے گا، حضرت سلیمان والا. وہ آگے لکھا ہے میں نے، مجھے پتا ہوتا ہے میرا اسٹوڈنٹ کیا سوال کرے گا، کیونکہ اب آپ لوگوں کو تدبر کرنا آ گیا، ماشاءاللہ غور کرنا آ گیا. ابھی تو حدیث میں بہت ساری دونوں میں، لیکن یہ چونکہ دونوں حدیثیں ایک جیسی ہیں تو پہلے یہ پڑھ لوں تو پھر اس کے بعد اس کا جواب ہے. ڈیٹیل سے لکھا ہوا، ڈونٹ وری. حضرت ابو دردہ سے یہ روایت ہے، انہوں نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قیام کی حالت میں تھے، ہم نے آپ کو یہ کہتے سنا، میں تجھ سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں، اعوذ باللہ من کا. پھر آپ نے فرمایا میں تجھ پر اللہ کی لعنت بھیجتا ہوں. آپ نے یہ 3 بار کہا، 3 دفعہ دہرایا نماز کے دوران، اور آپ نے اپنا ہاتھ بڑھایا، پھر ہاتھ بھی آگے بڑھایا، گویا کہ آپ کسی چیز کو پکڑ رہے ہیں نماز کے دوران. جب آپ نماز سے فارغ ہوئے تو ہم نے پوچھا، اے اللہ کے رسول، ہم نے آپ کو نماز میں کچھ کہتے سنا ہے جو آپ سے پہلے آپ کو کبھی نہیں کہتے سنا. ظاہر آپ نے وسپر کیا نا، بہت لاؤڈلی نہیں کہا. تو ہم نے دیکھا آپ نے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا. اب ذرا نوٹ کیجئے گا، یہاں سے بہت ساری اور بھی اس میں سے چیزیں نکلتی ہیں کیونکہ نماز کا بیان ہے نا. ویسے تو دیکھیں نا، نماز میں حرکت نہیں کرنی ہوتی، رائٹ، حرکت نہیں کرنی، لیکن آپ نے کی کیونکہ ظاہر ہے ریزن ایسی تھی. دوسری بات کہ جو لوگ نماز ساتھ پڑھ رہے ہوتے ہیں، کئی لوگ بڑی سختی سے کہتے ہیں نا کہ آپ اپنی نماز پڑھیں، دوسرے کو کیوں دیکھ رہے ہیں کہ وہ کیا کر رہا ہے.
یہ ایک قدرتی بات ہے، ایسے پاسبل نہیں ہے، ایسے پاسبل نہیں ہے. آپ دیکھ نہ بھی رہے ہوں تو ایک قدرتی طور پہ انکانشیسلی جب نماز پڑھانے والا یا آپ کے ساتھ ارد گرد کھڑا ہوا کوئی ان یوزل حرکت کرے گا، ہاتھ کو ادھر ادھر کرے گا یا، تو آپ کو خود بخود آپ نوٹ کریں گے نا. آپ نہ چاہتے ہوئے بھی آپ کی اس طرف توجہ ہو جائے گی. تو اب اس میں کوئی اتنا گناہ نہیں ہوتا. مطلب اکثر لوگ کہتے ہیں یہ کیا نماز ہے کہ آپ کو دوسروں کی وہ ہو رہی ہے کہ آپ دوسروں کو دیکھتے ہیں نا. ٹھیک ہے، تو آنکھیں خود بخود آپ کی اٹھ جاتی ہیں یا نہ بھی اٹھے تو آپ فیل کر سکتے ہیں، موومنٹ فیل کر سکتے ہیں، ضروری نہیں کہ آپ دیکھ سکیں. تو آپ ذرا نوٹ کریں کہ ہماری آنکھیں کہاں ہونی چاہیے. اس سے میں نے یہ خود اخذ کی ہے یہ بات. تو سجدے کی پلیس پہ رکھتے ہیں نا ہم لوگ آنکھیں، لیکن اب یہ تو نہیں ہوتا نا کہ ارد گرد کوئی دیواریں بن گئی ہیں. ویسے تو ہمیں بہت زیادہ کہا گیا ہے کہ بہت زیادہ توجہ ہونی چاہیے، لیکن آنکھوں کو تو نہیں آپ اپنی احساسات کو، اپنے محسوسات کو، اپنی سینسز کو تو نہیں بند کر سکتے نا. تو ایسے ہی ہوتا ہے نا. تو یہاں سے یہ بات بھی ہمارے لیے سمجھ آتی ہے، یہ ایکسٹرا بات تھی. ٹھیک ہے. اچھا، آپ نے آگے ہاتھ بڑھایا، آپ نے سنا بھی انہوں نے، اور وہ آپ کے ہاتھ کی حرکت بھی فیل کی نا. بالکل. تو آپ نے فرمایا اللہ کا دشمن، پھر آپ نے ایکسپلین کیا کہ کیا ہوا تھا. تو آپ نے کہا اللہ کا دشمن ابلیس آگ کا ایک شعلہ لے کر آیا تھا. اب یہاں نوٹ کریں، ابلیس خود آگ سے بنا ہوا ہے، مگر وہ ایک آگ کا شعلہ لے کر آیا تھا تاکہ اسے میرے چہرے پر ڈال دے. استغفر اللہ، نعوذ باللہ. نہیں ڈال سکتا. میں نے 3 دفعہ اعوذ باللہ من کا، میں تجھ سے اللہ کی پناہ چاہتا ہوں کہا. پھر میں نے 3 مرتبہ 3 بار کہا میں تجھ پر اللہ کی کامل لعنت بھیجتا ہوں. یہ سارا اس کے اندر موجود ہے، یہ دیکھیں، لعنت بھیجتا ہوں. پھر وہ پھر بھی پیچھے نہ ہٹا، ابلیس تھا نا، پھر بھی پیچھے نہ ہٹا. تو میں نے اسے پکڑنے کا ارادہ کر لیا. اللہ کی قسم اگر ہمارے بھائی سلیمان علیہ السلام کی دعا نہ ہوتی تو وہ صبح تک بندھا رہتا اور مدینہ والوں کے بچے اس کے ساتھ کھیلتے. سبحان اللہ. نوٹ کیا آپ نے؟ تو یہ اس کے اندر کتنی انفارمیشن مل گئی نا کہ اس کو پکڑنا چاہا. اور سب ادھر ایک اور انفارمیشن آپ کو ملی کہ ویسے تو کہا گیا ہے کہ اعوذ یعنی دعا مانگے اور اس طرح لعنت بھیجے تو وہ بھاگ جاتا ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم 3 دفعہ آپ نے مطلب اس کے اوپر اعوذ باللہ پڑھا اور پھر لعنت بھیجی، اس کے باوجود بھی وہ نہ بھاگا ہے. اس سے کیا بات سمجھ آتی ہے؟ اس سے کیا بات سمجھ آتی ہے؟ جلدی بتائیں. یعنی وہ ابلیس تھا نا، یا ذکر نام جو ہے ابلیس آیا ہے، ڈیپینڈ کرتا ہے نا. جنوں میں بھی کچھ پاورفل ہوتے ہیں اور کچھ نہیں ہوتے، مطلب کچھ کم ہوتے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو اس کو اجازت دی ہوئی نا اللہ تعالیٰ نے. اس کے چیلوں میں تو وہ پاور نہیں ہوگی نا جو اس میں تھی نا، رائٹ. تو اب یہ ہے کہ یہ اصل میں جو پوائنٹ ہے آپ کو سمجھ آ گئی. ٹھیک ہے. تو وہ بہت ہی سٹبن اور بہت ہی زیادہ، کیونکہ اس کو اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ہوئی ہے نا، ورنہ تو پاسبل نہیں ہے نا. ٹھیک ہے. تو یہ ہمیں سمجھانے کے لیے یہ بتایا ہوا ہے نا، ورنہ کیسے پاسبل ہے. اچھا، اور کس کے ساتھ مقابلہ کر رہے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے. تو اب یہاں پہ ہمیں پروٹیکشن کے لیے جو بتایا گیا، ہم نے تو مانگنی، ہم تو کمزور لوگ ہیں، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیکھے مختلف طریقے، یعنی مسلسل یہ کام کرنا ہے. اب آ جائیں جو آپ لوگ جس کے لیے انتظار کریں کہ میرے بھائی سلیمان سے کیا مراد ہے. یعنی حدیث کے مطابق آپ نے اس کو باندھا نہیں، باندھا نہیں. اگر باندھ دیتے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ پھر صبح تک بندھا رہتا. باندھا نہیں، دونوں حدیثوں میں یہ آتی ہے کہ باندھا نہیں ہے. اس سے کیا مراد ہے کہ یہاں اخی سلیمان سے مراد کون ہے؟ نبی سلیمان علیہ السلام. اب آپ سب کو پتہ ہے کہ سلیمان علیہ السلام جو تھے ان کو کیا تھا؟ ان کو مختلف قسم کی پاورز دی گئی تھی، جن میں سے کیا تھی ایک کہ جنوں کے اوپر ان کو پاور تھی، جن ان کا کام کرتے تھے، اور جنوں کے اوپر ان کو فل پاور. انہوں نے دعا مانگی تھی. ان کی جو بادشاہت تھی مختلف قسم کی پاور سے چلتی تھی. ہواؤں پہ ان کو کنٹرول تھا، جو جانور تھے ان کی زبان سب کی سمجھ سکتے تھے،
چونٹیوں کی زبان سمجھتے تھے، ہواؤں پہ، جانوروں پہ حدود ان کے کام کرتا تھا، اور مختلف قسم کی پاورز تھی ان کی نا. تو جنوں کے ساتھ کے اوپر ان کو پاور تھی، تو پھر اب وہ ساری چیزوں کو ملا کے وہ اپنی بادشاہ چلا رہے تھے نا. جی کنگڈم. تو انہوں نے باقاعدہ اس کے لیے دعا کی تھی، قال رب اغفر لی وہب لی ملکن، اے میرے رب مجھے ایسی بادشاہت عطا فرما جو میرے بعد کسی کو سزاوار نہ ہو، کسی کو نہ ملے. سوچیں. تو اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو باندھ سکتے تھے. جی all مخلوقات واز انڈر ہز رول ایگزیکٹلی. تو ان کی کنگڈم، ان کی بادشاہت بہت مشہور تھی، لیکن یہ ساری مخلوق سے وہ کام لیتے تھے. تو اس سے، اس دعا کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کو جنات اور ہواؤں پر تسلط عطا فرمایا، اور یہ اختیار کسی اور نبی کو نہیں دیا. لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے کہ اگر سلیمان علیہ السلام یہ خصوصی دعا نہ ہوتی تو ان کے بعد کسی کو یہ اختیار نہ ملے، تو میں بھی اس شیطان کو باندھ دیتا تاکہ لوگ اسے دیکھ سکتے. یعنی کسی حد تک تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار تھا، وہ کر سکتے تھے، لیکن چونکہ انہوں نے ایک طرح، اس میں بہت سارے اور بھی لیسن نکلتے ہیں کہ اس حدیث میں سے، کہ انہوں نے اپنے بھائی کا لحاظ، مطلب اس کا ضبط کیا انہوں نے، کیونکہ ان کو ملی تھی پاور، تو انہوں نے اوور رائٹ نہیں کیا نا. ٹھیک ہے نا. تو یہاں پہ یہ چیز ملتی ہے، دعا کے لحاظ کیا ایگزیکٹلی، کہ انہوں نے اپنے لیے کی تھی تو میں اوور رائٹ نہ کروں، ورنہ اللہ تعالیٰ ان کو دے سکتے تھے یہ پاور. ایسی بات نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بہت ساری پاور تھی. تو بہرحال، تو اب آپ کو سمجھ آ گئی کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا جو آپ کے ذہن میں سوال آیا تھا. باقی یہ پوائنٹ کہ یعنی شیطان کی حقیقت کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے محسوس کیا، یعنی اس کی ٹھنڈک کو محسوس کیا. ٹھنڈک کو محسوس کرنے کے لیے حس چاہیے نا، تو آپ کے ہاتھ میں محسوس ہوئی وہ ٹھنڈک. تو یہ ہوگی بات. اب آ جائیں اگلا بہت اہم ٹاپک، جنات کا کھانا. آپ نے کہا وہ ہڈیاں کھاتے ہیں اور گوبر کھاتے ہیں. آدھا جواب ٹھیک ہے، آدھا غلط ہے. یہ اچھا، اب میرا آپ سے سوال ہے، یہاں سے میں ہٹا دوں ہڈیاں والی بات، تو ٹھیک ہے. آپ سے ایک سوال میں نے نہیں پوچھا، اب میں پوچھتی ہوں، کیا جنات کے جانور ہوتے ہیں؟ ہمارے لیے تو بہت سے جانور بنائے ہیں اللہ تعالیٰ نے. کیا جنات کے بھی جانور ہیں، پیٹس ہیں جن کو وہ استعمال کرتے ہیں؟ اس کے بارے میں کوئی نالج ہے آپ کو؟ ٹو بی فرینک، مجھے نالج نہیں تھا. یہ جو ساری کی ہے نا میں نے تحقیق، تو مجھے ملا ہے. آپ میں سے کسی کو پتا ہے کہ یہ جنات کے جانور ہوتے ہیں؟ اچھا چلیں، آج آپ کو پتہ چل جائے گا. یہ جو حدیث ہے، ابن مسعود سے روایت ہے کہ جنات کا ایک وفد، یعنی جنوں کا ایک گروہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا. یہ لمبی حدیث ہے، اس میں سے جو ٹاپک ہے وہ میں بتا رہی. تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کھانے یا زاد راہ کی درخواست کی کہ ہمارے لیے کھانے کا انتظام. تو آپ نے فرمایا تمہارے لیے ہر وہ ہڈی جس پر اللہ کا نام لیا گیا ہو تمہارے ہاتھ میں پہنچے گی تو وہ سب سے زیادہ گوشت والی ہوگی. ذرا نوٹ کیجئے گا جو میں نے سوال کیے تھے. اور ہر گوبر تمہارے جانوروں کی غذا ہے. میں نہیں کہہ رہی ہے، یہ دیکھیں یہاں پہ الفاظ ہیں، یہ ما یکون لحمن، اس کے پر گوشت ہوگا. ٹھیک ہے. ازمن جو ہے ہڈی کو بولتے ہیں. ذکر اسم اللہ علیہ، جس پہ نام لیا گیا ہو. اور آگے وہ تمہارے جب ہاتھ میں پہنچے گی، تمہیں جب ملے گی، ہڈی خالی کر کے دیتے ہیں اس کے اوپر پھر بڑا وافر گوشت ہوگا. ٹھیک ہے، اس کے اوپر لحمن. اور کلو بارتن الفن لی دوابکم. دواب کس کو بولتے ہیں؟ دواب استعمال ہوتا ہے نا قرآن میں بہت جگہوں پہ، جانوروں کو، اینیملز کو، رائٹ، جانوروں کو. تو یہاں پہ ان کے لیے آیا کہ تمہارے جانوروں کی غذا، لہٰذا ان دونوں سے استنجا نہ کرو. یہ حدیث ہے لمبی جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم استنجا کرنے کے لیے گئے. میں آپ کو اس کا بیک گراؤنڈ بتا دیتی ہوں. تو وہ گئے تو آپ نے ان سے فرمایا کہ مجھے، صحابی سے کہا کہ مجھے
استنجا کرنے کے لیے دو نا مٹی یا کچھ، تو انہوں نے شاید دیا، مجھے اب یاد نہیں ایگزیکٹلی کہ انہوں نے شاید ہڈی یا گوبر، ہاں آپ نے شاید فرمایا کہ ہڈی اور گوبر نہ دینا، اور اس کے علاوہ ایک اور چیز کوئلہ بھی کہا، پتھر کوئلہ. تو آپ نے بعد میں صحابی نے پوچھا کہ آپ نے کیوں کہا تھا ہڈی اور گوبر، لمبی حدیث تھی، میں نے اس کو کاٹ دیا، میں زبانی مفہوم بتا رہی ہوں، پڑھ سکتے جا کے. تو پھر آپ نے اس کی وجہ بتائی، اور آگے کیا کہا ذرا سنیے گا، لہٰذا ان دونوں سے استنجا نہ کرو کیونکہ یہ تمہارے جن بھائیوں کا کھانا ہے. آپ صحیح سمجھ آ گئی، یہ دیکھیں فَإِنَّهُمَا طَعَامُ إِخْوَانِكُمْ، کہ تمہارے بھائیوں کا کھانا ہے، جن بھائیوں کا. تو آج سے آپ دیکھ لیں پھر جن آپ کے بھائی ہیں. آپ نے بہت صحیح بات بولی کہ آل مسلمز ہیو بردر، کہ تمام مسلمان جو ہیں بھائی بھائی ہیں، چاہے اس میں جن ہو اور چاہے اس میں انسان ہو نا. آ جاتے ہیں نا کنٹرول میں، مسجدوں میں کام کرتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، سب کام کرتے ہیں، صفائی کرتے ہیں، سب سنی ہوئی ہیں باتیں، تو ان میں کچھ تو صحیح ہوگا نا. تو نہیں، حمزات جو ہوتا ہے نا وہ برا جن ہوتا ہے، یاد رکھیں. حمزات فرشتہ ہمارے ساتھ صحیح ہوتا ہے، حمزات برا جن ہوتا ہے. تو بہرحال والنٹیئر لے لیا جائے نا. نہیں، ہڈیاں دے دیں گے نا ان کو، ہڈیاں دی جائیں گی، ان کے جانوروں کو بھی دیں گے غذا. اچھا اب اس کی نا ڈیٹیل جو ہے نا میں اس پہ نہیں جا رہی، لیکن یہ چیز آپ کو بتا دوں کہ یہ جو بات کہی گئی نا، وہ ہڈیاں، میں نے آپ سے کہا تھا نا ہڈیاں پھینکتے ہیں تو وہ تو وہیں پڑی ہوتی ہیں، کہا تھا نا. تو کیا سمجھ آئی یہاں سے؟ ایکچولی ہم ہڈیاں جو پھینکتے ہیں نا سوچ کے جو، تو اس کے اوپر جب وہ جنوں کو ملتی ہے نا تو اس پہ گوشت آ جاتا ہے، تو میرے حساب سے وہ گوشت کھاتے ہیں. ٹھیک ہے، گوشت کھاتے ہیں. اور اسی طرح جو گوبر ہوتی ہے نا، وہ گوبر نہیں کھاتے جانور. اس کی میں نے تشریح پڑھی ہے نا. وہ ایکچولی گوبر اصل کس سے بنی ہوتی ہے، کس سے بنتی ہے گوبر بتائیں؟ چارے سے بنتی ہے نا. تو چارہ جو ہوتا ہے، گراس یا جو بھی چارہ ہوتا ہے، تو جب وہ گوبر جو ہوتی ہے، آپ نے اس دعا کی تھی نا ان کے لیے، تو وہ پھر چارہ بن جاتی ہے ان کے لیے، ان کے جانوروں کے لیے. جی بالکل. تو یہ اصل میں اس کا مطلب، کیونکہ گوبر تو گندگی ہوتی ہے، ہڈیوں پہ کیا ہوتا ہے جو کھائیں گے. تو بیسیکلی حدیث کی ایکسپلینیشن یہ ہے. اللہ تعالیٰ کا سسٹم دیکھ، ہاں اللہ کین ڈو اینی تھنگ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کے انہوں نے مانگا نا، تو آپ نے پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے کیا. تو اس سے آپ اندازہ کریں ہمیں ایک دنیا کے بارے میں پتا چلا. اب آپ مجھے بتائیں کہ اب وہ جو تھا جن آگ سے بنا، وہ تو کہیں پیچھے نہیں رہ گیا. خالی ایک جو ایک خیالی سا ایک ہمارے دماغ میں کانسیپٹ تھا، وہ تو بہت پیچھے نہیں رہ گیا. دلائل ہیں، یہ نہیں ہے کہ کوئی زبانی کہانیوں پہ تو میں بلیو بھی نہیں کرتی. اچھا اب میرا اگلا سوال، کیا اس کے علاوہ بھی جن کچھ کھاتے ہیں ہڈیوں، اور اس کے علاوہ اس کے لیے کوئی ہے آپ کے پاس ریفرنس یا کچھ جلدی سے بتا دیں؟ ماشاءاللہ، ہمارا کھانا، صرف کھانا نہیں کھاتے، ہمارے بستروں پر سوتے بھی ہیں. یہ لیں، یہ بھی سن لیں. اب آپ، جنات جو ہیں انسان کے کھانے میں حصہ، جنات کا، یہ بھی حدیث ہے، یہ آپ کو سب کو ہی پتا ہے. یہ جابر بن عبداللہ سے روایت ہے کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا، جب کوئی آدمی اپنے گھر میں داخل ہوتا ہے اور گھر میں داخل ہوتے اور کھانا شروع کرتے وقت اللہ کا ذکر کرتا ہے، سنیں ذرا، تو شیطان اپنے چیلوں سے کہتا ہے، باتیں کرتے ہیں، نہ نہ یہاں تمہارے لیے سونے کی کوئی جگہ رہی اور نہ کھانے کی کوئی چیز رہی. تو اگر نہیں پڑھتے تو شیطان شامل ہو جاتا ہے اس میں. اور جب کوئی شخص اپنے گھر میں داخل ہوتے وقت اللہ کا ذکر نہیں کرتا تو شیطان کہتا ہے چلو تمہیں سونے کا ٹھکانہ مل گیا، سونے کا ٹھکانہ مل گیا. اور جب کھانا شروع کرتے وقت اللہ کا نام نہیں لیتا تو شیطان کہتا ہے تمہیں سونے کی جگہ اور کھانا دونوں مل گئے. مزے ہو گئے. شیطان سوتے بھی ہیں. اب سونے کی جگہ کہاں بناتے ہیں؟ ہمارے گھروں میں. تو یہاں سے پتہ چلا سوتے بھی ہیں، سونے سے پہلے دعائیں، ہر وقت کی دعائیں، ہر چیز میں دعائیں، واش روم میں ہوتے ہیں، ہر جگہ.
تو اب آپ مجھے بتائیں کہ کہاں، یعنی وہ، یعنی اصل بات یہاں بتانی مقصود ہے، ہمیں یہ سب پتہ ہے بسم اللہ سب، لیکن اصل بات بتانی مقصود ہے کہ جن کس کیا کیا کام کرتے ہیں. پھر جنات کے بچے ہوتے ہیں، فیملیز ہوتی ہیں، شادیاں ہوتی ہیں، ان کے بچے نسل بڑھتی ہے، اور وہ کہاں سے دلیل ہے؟ قرآن سے، کہیں اور جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. سورہ کہف کی آیت نمبر 50. اور یاد کرو جب ہم نے فرشتوں کو حکم دیا آدم کو سجدہ کرو تو سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، وہ جن قوم میں سے تھا، جن کی قوم میں سے تھا، قوم تھی اس کی، پس اس نے اپنے رب کے حکم کی نافرمانی کی. اے اولاد آدم، اے اولاد آدم، کیا تم بناتے ہو اس کو اور اس کی اولاد کو میرے سوا اپنا کارساز؟ اس کو کس کو؟ ابلیس کو اور اس کی اولاد کو. تو اس کا مطلب ہے ان کی اولاد جو ہے ہوتی ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ اولاد ہوتی ہے، ٹھیک ہے، تو ان کی شادیاں بھی ہوتی ہیں. تو اب شادی ہونا یہ سب یہ کیا ہے؟ عمل ہے نا. اب وہ کیا عمل ہے، ان کا کس طرح کا عمل ہے وہ اللہ جانتا ہے. جنات کا حجم بدلنا، کبھی انسانوں کی شکل میں، کبھی سانپ کی شکل میں آ سکتے ہیں، یعنی وہ شکل بدل سکتے ہیں. اور اس کے لیے بہت ساری ایگزامپلز ہیں، بہت ساری ایگزامپلز ہیں. یہاں پہ ایک کم سی ایگزامپل چھوٹی سی دی ہے میں نے حضرت انس کی، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے مجھے خواب میں دیکھا، یہ بڑی امپورٹنٹ تھی تو میں نے کہا یہ آپ کو دوں، تو اس نے واقعی دیکھا، کیونکہ شیطان میری صورت نہیں لے سکتا، یعنی شیطان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں نہیں آ سکتا، تو اس کا مطلب ہے کسی اور کی شکل میں آ سکتا ہے. اور مومن کا خواب نبوت کے 46 یعنی 46 حصے میں سے ایک جز ہوتا ہے. یعنی جو ہم خواب دیکھتے ہیں نا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، یعنی انبیاء کو تو وحی نازل ہوتی، خواب میں بھی آتی تھی نا، تو انسانوں کو، مخلوق کو بھی جو خواب کے اندر جیسے آتی ہیں چیزیں، اب وہ بہت ساری خواب کی ڈفرینٹ قسمیں ہیں نا. یہاں جو پوائنٹ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ شیطان میری صورت میں نہیں آ سکتا، تو اس کا مطلب ہے کسی اور کی صورت میں آ سکتا ہے. ٹھیک، ایک تو یہ پوائنٹ. دوسرا یہ والی حدیث جو کلیئر ہے، آپ نے بھی کہا تھا سنیک والی، کہ آپ نے فرمایا کہ مدینہ میں جن رہتے ہیں جو مسلمان ہو گئے ہیں. ٹھیک، پھر یعنی پہلے نہیں تھے، اب انہوں نے اسلام قبول کیا، تو اب سوچیں ذرا شعور. پھر اگر تم سانپوں کو دیکھو تو 3 دن تک ان کو خبردار کرو، اگر 3 دن کے بعد بھی نہ نکلیں تو ان کو مار ڈالو، کہ وہ شیطان ہیں، یعنی کافر جن ہیں، یا شریر سانپ ہے. تو یعنی وہ سانپ کی شکل جن جو ہے اختیار کرتا ہے، سانپ کی شکل میں آتا ہے نا. نہیں نہیں، آل سنیکس جن نہیں ہے، آل سنیکس نہیں. اب دیکھیں نا، اس کا مطلب یہ ہے نا کہ 3 دن تک آپ سانپ کو کہیں کہ چلا جائے، اس کا مطلب سانپ سمجھتا ہے ہماری بات کو. لیکن کچھ جو جن ہے نا وہ سنیک کی شکل میں آتے ہیں. اب آپ جنت کا واقعہ دیکھیں، لیزرڈ بھی ایگزیکٹلی حضرت آدم علیہ السلام، حضرت اما حوا کا واقعہ، وہ ایک وہ الگ وہ آتی ہے اس کی ایکسپلینیشن. تو بہرحال وہ ہم بعد میں بات کریں گے. تو یہ جناب آپ کا ٹاپک جو ہے نا، یہاں پہ میں ختم کرتی ہوں کیونکہ ٹائم بھی ختم ہو گیا ہے. اب آپ کا مجھے رائے چاہیے، اب آپ مجھے بتائیں اب آپ کو کیا فیل ہو رہا ہے جنوں کے بارے میں. اب آپ کو عذاب السعیر سمجھ آ رہی ہے؟ کیا خیال ہے؟ ان کا ایک جسم ہے، سب کچھ ہے، سب انسانوں کی طرح وہ سب محسوس کرتے ہیں، سب کچھ ہوتا ہے ان کے ساتھ، باتیں کرتے ہیں. تو یہ بہت امپورٹنٹ تھا. اب آپ سوچیں کہ روزمرہ زندگی میں جب ہمارا ان کے ساتھ معاملہ ہوتا ہے تو ہو رہا ہے نا، ہم تو بھولے ہوئے، کبھی ہم نے دن میں سوچا کہ ہمارے ارد گرد پھر رہے ہیں اور وہ ہمارے کس چیز میں شامل ہو رہے ہیں، یا ان کے لیے کبھی ہم نے کانشیسلی کھانا دیا ان کو؟ بالکل won't be able to go out alone exactly. تو یہ تو ہر وقت ہمارے ساتھ ہے، ہمارے خون کے اندر یہ، کیونکہ اس کے اندر لطافت ہے تو ہمارے خون کے اندر سرایت کرتا ہے. یہ حدیث ہے وہ بھی. اب اتنی حدیثیں ان کے متعلق، تو آپ
ان کو جان گئے ہیں نا، اور دونوں طرح اچھے اور برے. یہ بھی سوچے نا کہ اچھے بھی ہیں برے بھی ہیں. اب سوچیں اچھے جن ہوں تو اور اچھی کیا بات ہے. ہاں گھر میں ہمیں پتہ ہی نہیں ہے، اچھے ہوں تو وہ قرآن پڑھ رہے ہوں، عبادت کر رہے ہیں، ہاں، اور یقیناً وہ ہماری حفاظت کر رہے ہوتے ہوں گے، کیا کر رہے ہوتے نا. تو یہ آپ کو بہت فائدہ دے گی، اس لیے کہ یہ ایک مخلوق ہے، یہ ہم سے پہلی مخلوق تھی، یہ ہم سے پہلے تھے. اور پھر بعد میں، اچھا بعد میں یہ ویرانوں میں چلے گئے، یہی ہے نا، ہمیں پتا تھا تو ہم تو سمجھتے تھے ویرانوں میں، اب ویرانوں میں جائیں تو لوگ ڈرتے، جبکہ ہمارے گھروں میں ہیں، وہ ہمارے دروازوں پہ ہے، ہمارے واش روم میں ہے، ہر جگہ ہے. لیکن جن میں ہمت نہیں ہوتی، جن صرف اکسا سکتا ہے. ہاں، انسان جنوں کو استعمال کر کے انسانوں کو نقصان پہنچا سکتے ہیں. جو کالا جادو اور ساری چیزیں کرتے وہ انسان کرتے ہوئے، شیطانیت ان میں آتی ہے. جن جو ہے وہ اکساتا ہے، ہاں وہ ہمیں بیماریوں میں مبتلا کرتا ہے. یہ جو پڑھا نا کہ ہمارے ساتھ سونے کا، رات کو بیٹھ کے ٹی وی دیکھنے، یہ ساری چیزیں کرنے، یہ کیا ہوتا ہے؟ وہ مزے سے سو رہا ہوتا ہے ہمیں جگا کے ہمارے بستروں کے اوپر. حقیقت میں یہ ایک مخلوق ہے، ہماری طرح کی ہے، بس فرق یہ ہے کہ یہ اور طرح کا سلسلہ ہے نا. جو میں نے سارا آپ کو بتایا نا، اس کا تعلق اس آیت سے تھا، اس آیت سے تھا، ایسی جنرل انفارمیشن سے نہیں تھا. جن کی، شیطان کی حیت کو جاننا، ساخت کو جاننا ضروری تھا، تب ہمیں سمجھ آئی کہ یہ عذاب. اب سمجھ آ گئی کہ انسان کو مٹی سے بیسیکلی بنایا گیا، بعد میں اس کی حیت بدل گئی. ایسا ہی ہے نا، ساخت بدل گئی نا. یعنی اب مٹی ہمیں نظر آتی ہے اپنے جسم کے اوپر؟ نہیں، اب تو مٹی سے بھاگ رہے ہوتے ہیں، مٹی کی صفائی ہو رہی ہوتی ہے. تو اسی طرح ان کو بیسیکلی جس آگ سے بنایا ہوگا، تو اس کے بعد ان کی حیت کیسے بدلی ہوئی ہے، کیا ہے، وہ اللہ جانتا ہے. ٹھیک ہے، تو بس آج ہماری اس کلاس کا جنوں کے نام، اور اس سے ساری بات کلیئر ہو گئی. انشاءاللہ تعالی اس کے اوپر ہم بعد میں بات کریں گے. تو اب اس آیت کا یہ والا جو جملہ ہے نا، اس کو سنیں، ویژولائز کروایا میں نے آپ کو کہ کیسے ان کو سزا ملتی ہے، تاکہ آپ فیل کر سکیں. للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير
الشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير. استغفر اللہ. آیت کا صرف یہ حصہ میں نے لیا تاکہ ایگزیکٹلی ہم فیل کر سکیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کے لیے عذاب تیار کیا ہے. تو یہ تو ظاہر ہے انسانوں نے بنائی ہوئی ہیں چیزیں، ریئل آگ، ریئل ابلیس اور شیاطین وہ تو ڈیفرنٹ، لیکن دیکھ کے ایک فیلنگ ہوتی ہے نا کہ کس طرح ان کو عذاب دیا جائے گا، فرشتے کیسے دیں گے، کیسے، ایک تھوڑا سا ذہن میں وہ پکچر رہ جاتی ہے. الفاظ جب ویژولائز ہو جاتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ نے بھی تو قرآن میں یہ الفاظ اسی طرح دیے نا کہ اب بھڑکتی آگ کا عذاب. تو اب بھڑکنا کو فیل کریں گے، دیکھیں گے تو پتہ چلے گا نا تو کیسے ہے نا. جی بالکل امیجن کر سکتے ہیں کہ سزا کیسے ہوگی. اور اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، یہ تو جنوں و شیطانوں کی بات ہے، آگے جو ہے انسانوں کی بات آ رہی. وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ، یہ آیت جو ہے پھر انسانوں کے بارے میں ہے اور یہ اور زیادہ خوفناک ہے. کچھ ہم نے سیکھا ہے، کیا ہے. اصل مقصد جو اس کا ہے کہ شیطان سے بچنا ہے. ٹھیک ہے، شیطان سے بچنا ہے ہم نے، کیونکہ شیطان سے بچنے کے طریقے سارے ہمارے پاس موجود ہیں، کیونکہ وہی تو ہمیں بہکاتا ہے اور پھر انسانوں کو بھی شیطان بنا دیتا ہے نا. تو انشاءاللہ تعالی اس کے اوپر ہم بعد میں بات کریں گے اینڈ پہ. تو ابھی میں دعا کے ساتھ کلاس ختم کرتی. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. اللہم اجرنا من النار. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.